अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ साहब की सजाओं की जो अपील के मुकदमे में उनको इश्तियारी करार दे दिया है, मगर आज जो खबरें थी और खबरों की जीनत जो है वो इसहाक डार का जो बीबीसी का इंटरव्यू है वही बना रहा। और हैरत अंगेज बात यह है नाजरीन कि इससे पहले हम आपको टीवी स्क्रीन्स के ऊपर ना ही इसहाक डार और ना ही मियां नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू दिखा सकते थे, क्योंकि पेमरा के एक नोटिस के मुताबिक हम किसी भी इश्तियारी या किसी भी अब्सकॉन्डर यानी मफरूर का इंटरव्यू आप तक नहीं ला सकते। तो फिर ऐसा क्या हुआ आज कि पेमरा के कायदो ज़वाबित जो है उसको नजरअंदाज करके ये इंटरव्यू टीवी स्क्रीन्स पर दिखाया गया। आइए आपको दिखाते हैं। बुनियादी तौर पर आवाम को ये इंटरव्यू बार बार देखना चाहिए। मैंने किसी से रिक्वेस्ट की है, बीबीसी को करेंगे क्योंकि उनके कॉपीराइट्स हैं, कि अगर वो इसे उर्दू में डब करके पाकिस्तान की आवाम को दिखाएं। नाज़रीन, यही सवाल हम करेंगे और बहुत सारे और भी सियासी मामलात हैं। हमारे साथ हैं जनाब हामिद मीर साहब, सहाफ़ी हैं, कॉलम नवीस हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनका एक बहुत पॉपुलर शो है एक निजी टीवी चैनल पे। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सुहेल वड़ाइद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनका भी एक बहुत पॉपुलर शो है। कॉलम नवीस है, मुसन्निफ हैं, तज्ज़ियाकार हैं और हाल ही में इन्होंने एक किताब लिखी है, ये कंपनी नहीं चलेगी, और ये हाल ही में शाया हुई है। जाहिद हुसैन साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी कॉलम नवीस हैं, तज्ज़िया निगार हैं और द स्कॉर्पियन टेल के मुसन्निफ हैं और दीगर कॉलम्स जो हैं वो बैनुल अक़वामी और कौमी मीडिया के अंदर लिखते रहते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हामिद मीर साहब, आपसे ये जानने की कोशिश करूंगी कि अब तक तो मैं और आप इसहाक डार साहब का इंटरव्यू नहीं कर सकते थे, चूंकि पेमरा ने बाकायदा तौर पे एक नोटिस जारी किया हुआ था। ये नोटिस मेरे हाथ के अंदर है कि जो अब्सकॉन्डर्स हैं, मफरूर हैं, इश्तियारी हैं, हम उनको टीवी स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते। मगर आज क्या हुआ कि ये जो पेमरा के कायदो ज़वाबित हैं ये बदल ही गए? क्यों दिखाए गए आज इसहाक डार साहब और इस पाकिस्तान की सारी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर? देखिए, ये जो हमारी रियासत के जो मुख्तलिफ इदारे हैं ना, ये बड़ी इब्नुल वक्ती का मुजाहरा करते हैं, मुफाद परस्ती का मुजाहरा करते हैं, और इसमें जो कुछ लोग जो बाख्तियार हैं उनके जो सियासी मुफादात हैं उसकी वजह से जो हमारे आइन और कानून के ज़ाब्ते हैं उनकी धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। अब 1 अक्टूबर 2020 को पेमरा ने एक ऑर्डर जारी किया और उसमें मई 2019 के एक पेमरा के ऑर्डर का हवाला देके कहा गया कि हमने पहले भी एक ऑर्डर जारी किया था और अब हम दोबारा जारी कर रहे हैं कि मफरूर और इश्तिहारी मुल्ज़मान जो हैं उनके इंटरव्यू, न सिर्फ इंटरव्यू नशर नहीं हो सकते बल्कि उनके पुराने इंटरव्यूज भी नहीं नशर किए जा सकते। तो ये साफ तौर पर पहला जो मई 2019 वाला ऑर्डर था वो इसहाक डार साहब के बारे में था। उसकी कंटिन्यूएशन में 1 अक्टूबर 2020 को ऑर्डर जारी किया गया नवाज शरीफ साहब के बारे में। तो अगर पेमरा के कानून को हम सामने रखें, तो पेमरा का जो कोड ऑफ एथिक्स है उसको सामने रखें, तो फिर ये जो इसहाक डार का इंटरव्यू है ये नशर नहीं हो सकता था। लेकिन कल और आज ये इंटरव्यू जो है ना सिर्फ इसके क्लिप्स नशर किए गए बल्कि कुछ टीवी चैनल्स ने तो इसको तर्जमे के साथ पूरे का पूरा नशर भी कर दिया है। तो मैं समझता हूँ इस पर बिल्कुल पेमरा ने कोई किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। हुकूमती तर्जुमान कह रहे हैं आवाम को ये इंटरव्यू बार बार देखना चाहिए। वजीर इत्तलात शिबली फराज साहब जो हैं उनका इस मसले पे कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं है। वो कह रहे हैं ये इंटरव्यू दिखाना कारे खैर है। तो मैं समझता हूं कि आज के बाद अमली तौर पर आज के बाद जो पेमरा का ऑर्डर था 1 अक्टूबर 2020 का, वो प्रैक्टिकली खत्म हो चुका है। पेमरा जो है उसने आज किसी टीवी चैनल को ना तो नोटिस भेजा ना को कार्रवाई की है। तो अमली तौर पर आज के बाद से आप या मैं, हम चाहें तो इसहाक डार का इंटरव्यू करके उसको नशर कर सकते हैं, बल्कि नवाज शरीफ का इंटरव्यू भी करके नशर कर सकते हैं। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि पाकिस्तान में ये सारे मामला जो हैं ये सिलेक्टिव होते हैं। तो लिहाजा जब आप अगर इंटरव्यू करेंगी इसहाक डार का या मैं करूंगा, तो हमें तो वो इंटरव्यू नशर करने की इजाजत नहीं होगी, बल्कि मैं तो ना मौलाना फजलुर रहमान का इंटरव्यू कर सकता हूं, ना मैं मरियम नवाज शरीफ का इंटरव्यू कर सकता हूं। हालांकि इनके इंटरव्यूज पर पेमरा ने कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई। तो पाकिस्तान में एक गैर एलानिया सेंसरशिप चल रही है, ये खुली हकीकत है। इसलिए पाकिस्तान वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पिछले साल भी नीचे आया था, इस साल भी नीचे चला गया है। तो मैं समझता हूं कि पेमरा
کا جو آج آرڈر تھا 1 اکتوبر 2020 کا، اس آرڈر کی عمران خان کی حکومت نے خود ہی دھجیاں بکھیر دی ہیں، اور یہ دھجیاں بکھرنے کے بعد اب پیمرا کی جو ریٹ ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ زاہد حسین صاحب، آپ کی جانب آؤں گی، چونکہ آپ تو انٹرنیشنل میڈیا کے اندر بھی لکھتے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ اس سے تو یہ بات واضح ہو رہی ہے، حامد میر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیمرا کا نوٹس ہے 1 اکتوبر 2020 کا، اس کا پھر اب کوئی مستقبل نہیں ہے، خود ہی وہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اس کی دھجیاں اڑا دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیمرا کے جو قائد و ضوابط ہیں وہ صرف پاکستانی صحافیوں کے اوپر ہیں، اور جو ان کو انٹرویو پسند آئے گا وہ نشر ہوگا، جو پسند نہیں آئے گا وہ نشر نہیں ہوگا، اور جو رولز ہوں گے وہ شکل دیکھ کے بنائے جائیں گے اور ان کو دیکھ کے بنایا جائے گا جو انٹرویو کر رہے ہیں۔ کیا یہی ہے پھر میسج؟ دیکھیں، جو پیمرا کے جو بھی یعنی اطلاق ہوتا ہے، جو بھی کے جو ہے وہ تو ایک سیاسی ہوتا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو بہت واضح چیز ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جس پہ پابندی لگانی ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی ایک سیاسی پس منظر ہوتا ہے، اور حکومت کی جو ہے اپنے مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے تو پیمرا کے جو بھی ایک قسم کے قوانین بنتے ہیں یا بنتے ہیں یا اس پہ عمل کیا جاتا ہے، وہ ایک لحاظ سے اس کے پیچھے کوئی وہ اصول نہیں ہوتے ہیں، اصول ہے بھی نہیں، اور یہی بات بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے کہ پیمرا کا جو ہونا چاہیے تھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک ریگولیٹری باڈی کی حیثیت جو ہونی چاہیے تھی، جو کہ اس کے مینڈیٹ میں تھی، وہ کبھی بھی نہیں اس طرح سے اس کا اطلاق کیا گیا ہے۔ یہ تو حکومت کی اس وقت کی مرضی کے مطابق جو ہے یہ ان کے اس قسم کے جو فیصلے آتے ہیں۔ پابندی جب لگتی ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک سیاسی مقصد ہوتا ہے، جب کسی کے جو ہے وہ اجازت ملتی ہے اس کے پیچھے بھی ایک سیاسی مقصد ہوتا ہے۔ تو پیمرا کے تو ایک لحاظ سے جو ہونا چاہیے تھا قاعدے کے لحاظ سے ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹری باڈی کی حیثیت سے، وہ تو بہت پہلے ختم ہو چکی ہے۔ تو اس لحاظ سے تو اگر یہ آج جو ہے جو بات آ رہی ہے تو وہ ایک تسلسل میں آ رہی ہے کہ جو ہے جب بھی مرضی آتی ہے کسی پہ پابندی لگ جاتی ہے، اور جب بھی مرضی آتی ہے وہ اس کو دکھا بھی دیتے ہیں، جب تک جو اس کے سیاسی اگر مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ کیا ایک پیمرا ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے؟ تو میرے خیال سب سے بڑا سوال تو یہی بن کے آتا ہے۔ آپ نے کہا کہ پیمرا ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے کہ نہیں ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب، آپ نے بھی سنا ہوگا بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ تو میڈیا کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آزادی اظہار رائے ہو، انہوں نے اپنی انٹرویوز میں بھی اس کی بات کہی ہے۔ تو اگر وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے ہو، مگر یہاں پہ قدغنیں لگ رہی ہیں، صحافیوں کے اوپر بغاوت کے مقدمے بنائے جا رہے ہیں، نئے آن لائن رولز لائے جا رہے ہیں جس کے اوپر فیس بک اور تمام دیگر انٹرنیٹ آرگنائزیشنز کہہ رہی ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر مزید کام نہیں کر سکتے، تو پھر یہ کون کر رہا ہے اگر عمران خان صاحب خود جو ہیں وہ میڈیا فریڈم کے حق میں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ خان صاحب کی اس حوالے سے کوئی واضح نظریات نہیں ہیں میڈیا کے بارے میں، اگرچہ وہ کہتے یہی ہیں کہ میڈیا فری ہونا چاہیے، کیونکہ انہیں ویسٹ میں لندن میں رہے ہیں، یو کے میں رہے ہیں، اور انہوں نے دیکھا ہے کہ وہاں میڈیا فری ہوتا ہے۔ لیکن جب اپنے پہ بات آتی ہے، جب ان کی حکومت پہ، ان کی پارٹی پہ، ان کی شخصیت پہ بات آتی ہے، تو پھر شاید وہ فریڈم کے قائل نہیں ہیں۔ اور چنانچہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی ان کی طرف کوئی انگلی اٹھتی ہے تو اس کا جواب وہ یہی دیتے ہیں کہ یا یہ لفافہ ہے یا یہ کسی مخالفت کے تحت کر رہا ہے۔ کبھی انہوں نے اس کو سیریسلی جواب نہیں دیا کہ یہ لوگوں کا حق ہے ان کی طرف انگلی اٹھانا اور ان پر اعتراض کرنا، اور ان کے جو بھی ان کی چیزیں چھپتی ہیں کبھی انہوں نے اپریشیٹ نہیں کیا کہ مجھے میری مخالفت جو ہے یا میرے سامنے چیزیں لائی جائیں تو میں اپریشیٹ کروں گا۔ تو یہ کہنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں میں فریڈم آف میڈیا کا قائل ہوں، لیکن عملی طور پر ہمیں ایک بھی اس کا ثبوت نہیں آیا، بلکہ ان کے زمانے میں میڈیا سکویز ہوا ہے، اس کے زمانے میں میڈیا کی جو فائنانسز تھے وہ سکویز ہوئے ہیں، لوگوں کی نوکریاں گئی ہیں، میڈیا کی سپیس کم ہوئی ہے۔ اسی طرح ہمارے پر جو بہت ساری شخصیات ہیں ان کے بارے میں، بہت سارے ایشوز کے بارے میں ہم سینسرشپ کا شکار ہوئے ہیں، کہیں انفورس سینسرشپ کا، کہیں سیلف امپوزڈ سینسرشپ کا۔ تو اس حوالے سے یہ دور میرا خیال ہے کہ میڈیا کے لیے تو ڈارک دور ہے، ایک اندھیرا دور ہے۔ اس طرح کی چیزیں مارشل لا دور میں دیکھی جاتی تھی،
عام طور پر جمہوری ادوار میں اس حد تک نہیں جاتے تھے، لوگ کم از کم ایک بھرم رکھتے تھے، لیکن اس دفعہ تو بھرم بھی نہیں رکھا گیا، اور بہت سارے میڈیا چینل جو ہیں وہ اپنی جو ہے زندگی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور بہت سارے جو میڈیا کے ورکرز ہیں ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی، ان کے زندگی کے گھر نہیں چل رہے، یہ بات یہ تو سارا درست کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ یہ بات تو درست ہے کہ واقعی میں ایک بحران ہے میڈیا کے اندر، مگر سہیل صاحب آپ نے بھی ایک کالم لکھا، زاہد صاحب نے بھی ایک کالم لکھا، اور آپ دونوں نے ایک ہی بات کی، آپ دونوں نے کہا کہ معاملات جو ہیں وہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ بہت جلد یہ حکومت چلی جائے گی، اور یہاں تک بیان دے دیے کہ جنوری تک جو ہے یہ سارا معاملہ لپیٹا جائے گا۔ انہوں نے کیا کیا کہا ہم دکھاتے ہیں اور پھر آپ سے اس کا تجزیہ لیتے ہیں۔ ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، میں تو یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ شاید جنوری سے بہت پہلے چلتی بنے۔ جو حالات جا رہے ہیں اس میں تو ان کی دسمبر تک ختم ہو جانی چاہیے۔ جنوری میں جو اگلے سال سینیٹ آف پاکستان کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان کا شیڈیول آئے گا جنوری میں، اس لیے حوالہ دیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے کہ ہم ابھی راستے میں ہو گئے تو یہ چلی جائے گی۔ حامد میر صاحب، یہ بابر اوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں اسکیڈول آئے گا سینیٹ الیکشنز کا، شاید اسی لیے سب جنوری کی طرف زور ڈال رہے ہیں۔ کیا یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے پے در پے جلسے بھی کر رہی ہے اور زور ڈال رہی ہے کہ جی جنوری سے پہلے جو ہے کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا؟ اچھا، میں اس کا بالکل سوال کا جواب دیتا ہوں۔ میں کوئکلی ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو بھی تھوڑی دیر پہلے پیمرا کی بات ہو رہی تھی، تو شاید آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ 2012 میں نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی، اور اس میں یہی کہا تھا کہ پیمرا کو انڈیپینڈنٹ کیا جائے، اور 6 سال تک وہ پٹیشن جو ہے اس پر ہیرنگز ہوئی، 100 سے زیادہ ہیرنگز ہوئی، اور 2018 میں اس پہ سپریم کورٹ نے واضح فیصلہ دے دیا تھا کہ جو پیمرا کا جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس کے 11 میں سے کم از کم 7 ممبر جو ہیں وہ غیر سرکاری ہوں گے، تاکہ پیمرا پہ جو گورنمنٹ کا کنٹرول ہے وہ ختم ہو جائے اور چیئرمین پیمرا جو ہے اس پہ حکومت جو ہے وہ دباؤ نہ ڈال سکے۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 2018 میں تو پھر جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو پیمرا کا بورڈ جو ہے اس میں غیر سرکاری ارکان جو تھے، نان آفیشل ممبرز، ان کی تعداد 7 ہو گئی اور جو آفیشل تھے وہ 5 رہ گئے۔ لیکن اس وقت 2020 میں جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو صورتحال بالکل الٹ ہو چکی ہے، اور پیمرا میں غیر سرکاری ارکان کم ہے اور سرکاری ارکان زیادہ ہیں، جو کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، اور اس وقت پیمرا کو جس انداز میں چلایا جا رہا ہے یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو بتانی تھی۔ دوسری بات، جنوری والا جو یہ اہم بات ہے۔ اچھا جی، جو جنوری والی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اس میں سینٹ کے الیکشن کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ جنوری تک بہت سے ہمارے جو خطے میں بہت سے اہم واقعات رونما ہوں گے، اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی کافی تبدیلیاں آ جائیں گی۔ تو اس وقت پاکستان کی جو اپوزیشن ہے، بظاہر اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا تاثر یہ ہے کہ وہ ایک مذہبی رہنما ہے، ایک مذہبی جماعت کے سربراہ ہیں، لیکن جو ہماری جو اس پی ٹی ایم کی جو 11 جماعتیں ہیں، ان کے جو بہت سے رہنما ہیں، وہ بہت سے جو فیصلے ہیں جو آپس میں صلاح مشورے کرتے ہیں، وہ صرف پاکستان کے معروضی حالات کو دیکھ کے نہیں کرتے، وہ پورے خطے اور انٹرنیشنل پالیٹکس کو دیکھ کے بھی کرتے ہیں۔ تو کچھ ان چیزوں کو بھی سامنے رکھا جا رہا ہے، اور یہ بات بالکل میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے کل پھر ایک نیشنل ڈائلاگ کی بات کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ بے وقت کی راگنی جو ہے وہ گا رہے ہیں، کوئی نیشنل ڈائلاگ کہیں نہیں ہونے والا، اور جب تک عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں تو مجھے بالکل نہیں لگتا کہ اپوزیشن جو ہے وہ کسی قسم کا ڈائلاگ کرے گی۔ اور یہ جو تصادم کی بات کی جا رہی ہے، یہ تصادم جو ہے یہ صرف پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان نہیں ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ تصادم الٹیمیٹلی ایک بہت خوفناک صورت اختیار کر سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے یہ پوری دنیا میں تماشا بن سکتا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں یعنی کس قسم کا خوفناک آپ کہتے ہیں صورت اختیار کر جائے گا تصادم؟ جی، یہ تصادم بہت خوفناک صورت اختیار کرے گا، اور اس کے نتیجے میں جو صرف عمران خان صاحب کو نقصان نہیں ہوگا، بلکہ وہ لوگ جو کہ ان کے اتحادی سمجھے جاتے ہیں، ان کے سرپرست سمجھے جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی بہت نقصان ہوگا۔
زاہد حسین صاحب، جو حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ تصادم کی طرف معاملات جا رہے ہیں، جنوری کا جو وہ اشارہ کر رہے ہیں وہ سینٹ الیکشنز کی وجہ سے نہیں کر رہے، وہ اس لیے کر رہے ہیں چونکہ بین الاقوامی صورتحال جو ہے وہ بدلے گی، ایک نیا امریکی صدر آئے گا جس نے بات ہمیشہ جمہوریت کی ہے، اور یہ بھی خبریں ہیں کہ وہ یہاں پہ ایک فل فلیجڈ ایمبیسڈر اپوائنٹ کریں گے جو ابھی تک نہیں تھا۔ تو آپ حامد میر صاحب کی جو بات ہے ان کا جو تجزیہ اس اتفاق کرتے ہیں؟ مجھے اس کا وہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جب جنوری کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے عوامل آتے ہیں۔ یہ کیلکولیشن کی جو اپوزیشن کی تھی وہ یہ تھی کہ سپٹمبر کے بعد جو ہے 3-4 مہینے میں جو ہے وہ اتنا مومنٹم بلڈ کر لیں گے کہ جنوری تک جو ہے یہ چیز جو ایک جہاں سے کہتے ہیں حکومت کے خلاف جو ہے ایک فیصلہ کن وہ ہو سکتا ہے۔ میرا خیال یہ کہ اس میں ایک حد تک جو ہے اس کا سینٹ کے الیکشن کا تعلق بھی ہے، کیونکہ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ جب سینٹ کے جو الیکشنز آتے ہیں اس وقت جو ہے وہ سیاست میں ایک گرمی سی آ جاتی ہے، اور وہ تقریباً آپ تمام دیکھ لیں عجیب عجیب افواہیں پھیلنے شروع ہوتی، کیا حکومت اس وقت کی جو بھی حکومت ہوتی ہے رہے گی یا نہیں رہے گی، یہ سارے سوالات بن کے آتے ہیں۔ میرے خیال یہ ایک سائیکولوجیکل چیز بھی ہے کہ جب آپ کوئی تحریک چلاتے ہیں تو لوگوں کو متحرک رکھنے کے لیے اور اپنے جو ہے اس کو کچھ اہداف بھی مقرر کرتے ہیں، چاہے وہ پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں اس کی تو الگ بات آتی ہے، لیکن میرا خیال جنوری کی اسی لیے آئی تھی تاکہ اسی لحاظ سے وہ مومنٹم بلڈ کر سکیں۔ ایک تو یہ بات ہوئی، دوسری بات ہے کہ دیکھیں تصادم کی جو بات آ رہی ہے، تصادم کوئی لڑائی جھگڑے نہیں ہوتی ہیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک اسٹیلمیٹ ہو جائے، جب ایک ایسی صورتحال بن جاتی ہے جہاں پہ ایک چاہے حکومت ہو چاہے ملک ہو وہ پیرالائز ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک صورتحال بنتی ہے جہاں پہ پھر آپ کو یعنی کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو پاکستان کی تاریخ میں کئی دفعہ ہوا ہے، جس کی جب میں نے کئی جو بات لکھی ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں دونوں طرف سے، ایک تو یہ کہ سب سے بڑی ذمہ داری تو حکومت وقت پہ آتی ہے، کیونکہ ان کی طرف سے جو ہے نہ ہی عمران خان صاحب نے تسلیم کیا ہے کہ جب ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہوتی ہے تو اس کا اپوزیشن بھی ہوتی ہے، اور ڈیموکریسی میں اپوزیشن اگر ساتھ نہیں چلتی ہے تو وہ کبھی بھی وہ نظام چل نہیں سکتا ہے۔ ایک تو سب سے بنیادی طور پہ عمران خان صاحب کی طرف سے جو بات آتی ہے وہ ایک ہمدردی کی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ سوائے وہ ان کی ایک اتھارٹیرین سوچ ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن کی بھی جو ہے اب جو چیز جس طرف جا رہی ہے تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اسی لیے بات آ رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈائلاگ ضرور ہونا چاہیے، اور جب ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو پولیٹیکل فورسز کے درمیان ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے کہ جو آپ کہیں کہ بھائی یہ بات جو آپ نے کی ہے نا زاہد صاحب کہ ڈائلاگ ہوگا، جو آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ جی ڈائلاگ کی طرف معاملات جا رہے ہیں، سہیل صاحب جو زاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ منیزر میں نے نہیں کہا کہ جا رہے ہیں، جانا چاہیے لیکن ابھی تک نہیں جا رہے ہیں، کوئی آثار نظر نہیں آتے ہیں کہ اس وقت کوئی بھی جو ہے خاص طور پر حکومت کی بات کے لیے تیار ہے۔ ٹھیک ہے سہیل صاحب، یہاں پہ حامد میر صاحب کو بھی نہیں لگ رہا کہ نیشنل ڈائلاگ کی طرف معاملات جا رہے ہیں، نہ ہی زاہد صاحب کو لگ رہا ہے کہ نیشنل ڈائلاگ کی طرف جا رہے ہیں، مگر یہاں پہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نیشنل ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں۔ اب نیشنل ڈائلاگ اگر وہ کریں گے تو کس کے ساتھ کریں گے، اور اس کے اندر باقی جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ کہاں کھڑی ہوگی اس نیشنل ڈائلاگ میں؟ دیکھیں منیزے، بڑی صاف بات ہے، اگر تو لانگ مارچ ہونے سے پہلے مذاکرات ہوں تو تحریک انصاف یا سیاسی پارٹیوں کے درمیان آپس میں مذاکرات ہوں گے، لیکن اگر لانگ مارچ شروع ہو گیا اور لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے اور یا ایسی صورتحال پیدا ہوئی تو پھر اپوزیشن اور تیسرے فریق میں یعنی اسٹیبلشمنٹ میں مذاکرات ہوں گے، جو کہ اچھی چیز نہیں ہے، اور ظاہر ہے اس وقت پھر اس طرح کی بات ہوگی تو اس وقت حکومت ریلیونٹ ہوگی، پھر اس وقت اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ ریلیونٹ ہوگی۔ اگر پہلے کیے جائے مذاکرات تو ڈیفینیٹلی وہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ہوگی اور وہ سیاسی حل کی طرف جائیں گے، ایکشن اگلا کیسا ہوگا، کس طرح اس کے ارینجمنٹ ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ آپشن آہستہ آہستہ پولیٹیکل آپشن ختم ہو رہی ہے کہ جس میں کہ آپ لانگ مارچ سے پہلے پولیٹیکل پارٹیز الیکشن آپس میں ڈائلاگ کرتی ہیں، جس کی طرف زاہد حسین صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں اور حامد
साहब भी कि पॉलिटिकल डायलॉग होता हुआ नजर नहीं आता। अगर पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव डायलॉग होगा, क्योंकि जब के लिए लोग जाएंगे 40-50,000 लाख जितने भी होंगे, तो वो उन लोगों को संभालना तो एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टेब्लिशमेंट ने है। उन्हें मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, उन्हें रोकना पड़ेगा, उन्हें को हल निकालना पड़ेगा। तो उस वक्त तो डायलॉग होगा, और उस डायलॉग में जाहिर है सियासी सिचुएशन भी होगी, सियासी डिमांड्स भी होंगी, सियासी मामलात भी डिस्कस आएंगे। तो वो एक तरह से हम जा उधर ही रहे हैं, लेकिन तसादम के रास्ते से डायलॉग जो है वो अच्छा नहीं होता। तसादम से पहले यानी सुलह के जमाने में अगर डायलॉग हो तो वो ज्यादा अच्छा होता है। ये आपने बड़ी अहम बात की है और बड़ा दिलचस्प तज्जिया जो है इस वक्त जारी है। छोटा सा वक्फा लेना है और उसके बाद पूछेंगे कि मरियम नवाज साहिबा तो कहती हैं कि अगर हम डायलॉग करेंगे एस्टैब्लिशमेंट के साथ तो हम अवाम के सामने करेंगे। अगर अवाम के सामने करेंगे तो फिर किस सूरत में करेंगे, कौन से कवानीन के तहत करेंगे, किस प्लेटफॉर्म से करेंगे, किस से करेंगे, ये पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ हैं जनाब हामिद मीर साहब, सुहेल वड़ाइद साहब, जाहिद हुसैन साहब। हामिद मीर साहब, सुहेल वड़ाइद साहब पहले बात कर रहे थे कि जी पहले अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं तो मामला तसादुम की तरफ नहीं जाएंगे, मगर अगर लॉन्ग मार्च होती है तो मामला जिस तरह आप कह रहे हैं तसादुम की तरफ जाएंगे तो फिर जाएंगे। मगर एक ये भी तो ऑप्शन है कि इज्तिमाई रेजिग्नेशंस जो हैं, इस्तीफे जो हैं वो दिए जा सकते हैं असेंबलियों से, और अगर ऐसा होगा तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमादा हो जाएगी इस्तीफे देने पे? देखें, ये जो इस्तीफों वाली बात है ना, ये बहुत बाद में आएगी ना। मैं सुहेल वड़ाइद साहब जो तज्जिया कर रहे हैं वो तज्जिया बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जो पीडीएम की क़यादत जो है वो एक दूसरे के साथ आजकल रेगुलरली वो सलाह मशवरा करते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि उनका सलाह मशवरा जो है वो मीडिया तक ना पहुंचे, क्योंकि उनको मीडिया से प्रॉब्लम नहीं है। उनको प्रॉब्लम यह है कि जो उनकी प्लानिंग है उससे हुकूमत या हुकूमत के जो हामी है उनको पता ना चले। तो ये जो इस्तीफे वाला ऑप्शन है ये बहुत बाद में आएगा। पहले मुझे लगता है कि लॉन्ग मार्च जब शुरू हो जाएगा तो यकीनन उसके बाद बहुत सी कूतें एक्टिव हो जाएगी कि जी अब डायलॉग होना चाहिए। उसमें जो ऑपोजिशन की अभी तक जो उनका जो सलाह मशवरा चल रहा है, जो उन्होंने एक गैर एलानिया तौर पे जो फैसला किया हुआ है, वो फैसला ये किया हुआ है कि वो पहले से कुछ लोग जो कुछ ओहदों पर बैठे हुए हैं उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे। वो मुतालबा करेंगे कि जी उनको हटाया जाए, कम से कम 2 से शुरू होंगे, तो हो सकता है बात 1 पे आ जाए। तो इसलिए मैं आपको पहले भी जो मलफूफ अंदाज में बात करने की कोशिश कर रहा था कि ये मामला जो है ना ये बहुत खतरनाक सूरत अख्तियार करेगा, और इमरान खान साहब इसमें बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएंगे। उनसे तो किसी ने बात करनी नहीं है, लेकिन जिन लोगों के बारे में आपका ख्याल है कि जी फिर उनसे बातचीत होगी, उनके साथ भी बातचीत बड़ी मुश्किल है, क्योंकि इस दफा ऑपोजिशन जो है उसकी अच्छा, मैं आपका इशारा समझ गई हूँ। वो सिर्फ 2-3 बड़े रहनुमाओं की अब जिद और अना का मसला नहीं है। इस वक्त आप देखेंगे जो पीडीएम में जो बाकी पार्टियां हैं, जिसमें अख्तर मेंगल साहब हैं, महमूद खान अचकजई साहब हैं, उसमें और पार्टियां हैं, ये इनका भी मौक़िफ़ वही है जो इस वक्त नवाज शरीफ साहब का है, जो मौक़िफ़ इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान का है। रह गई बात पीपल्स पार्टी की कि वो इस्तीफे देगी या नहीं देगी, तो जिस तरह तहरीक इंसाफ ने 2014 में सिर्फ कौमी असम्बली से इस्तीफा दिया था और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से इस्तीफा नहीं दिया था, तो पीपल्स पार्टी के पास ये ऑप्शन मौजूद है और उस पर वो अपनी कंसेंट दे चुके हैं कि हम बवक्त जरूरत कौमी असम्बली से इस्तीफा देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन हम सिंध असम्बली से इस्तीफा नहीं देंगे। लिहाजा ये कोई ना समझे कि जनाब पीपल्स पार्टी जो है वो इस्तीफों के मामले पे साथ नहीं जाएगी। लेकिन मैं दोबारा कहूंगा ये इस्तीफों का ऑप्शन बहुत बाद में आएगा। ठीक है जाहिद साहब, देखिए ये बात तो तज्जिया निगार भी करें, सुहेल वड़ाइद साहब ने भी इसके बारे में लिख दिया है कि फिर एक इस्तीफे की बात नहीं होगी, 3 इस्तीफों की बात होगी, और नून लीग के अंदर कुछ ऐसे आप समझ लें एक्सट्रीमिस्ट या वो कहते हैं हार्ड लाइनर्स हैं जो कहते हैं कि जी फिर 1 इस्तीफा नहीं फिर 3 इस्तीफे हम मांगते हैं, और आप समझ गए होंगे कि अस्करी क़यादत की तरफ इशारा है। सो आप समझते हैं कि ऐसा सिचुएशन आ भी सकती है? इज द ऑपोजिशन इन अ पोजिशन वेयर दे कैन इवन डिमांड सच अ थिंग? जलसों से मामला यहां पहुंचते? देखिए मेरा ख्याल ये कि पाकिस्तान की अगर तारीख देखी जाए और बहुत सारे और अवामिल को देखा जाए तो ये चीज नहीं हो सकती है।
اصل بات یہ کہ جب تصادم ہوگا، جب یہ جو بات رہی ہے کہ اگر سیاسی ڈائلاگ نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ جمہوریت نہیں ہوگی. اس بہت صاف بات ہے. پاکستان کی تاریخ میں ذرا دیکھ لیں کہ جب سیاسی طور پہ چیزیں نہیں حل ہوتی ہیں اور جب تصادم ہوتا ہے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ آگے کے ایک لحاظ جمہوریت کے لیے نہیں ہوتا ہے. وہ اس میں پھر جو غیر جمہوری طاقتیں ہوتی ہیں وہی پھر ان کو اسپیس ملتی ہے. تو یہ کوئی سوچتا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ یہ اس میں جو ہے تصادم ہو جائے اور جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے شاید ان کو اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھ کے ہم سے سرنڈر کا کوئی نیگوشیٹ کر سکتے، تو یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ وقت جو ہے نہیں آنا چاہیے جہاں پہ جو ہے یہ صورتحال ہو کہ اس میں جو ہے اس کے بعد جو ہے آپ کی کوئی بھی بھول جائیے کہ کوئی جمہوری جو ہے پروسیس جاری رہے گا، وہ نہیں ہوگا. اسی لیے بات یہ مگر ایک سوال میرا ہے سہیل صاحب، جو زاہد صاحب بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے جی غیر جمہوری طاقتیں بھی آ سکتی ہیں، مگر اس وقت جو حالات ہیں آپ نے کہا جی ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے جہاں پہ قدغنیں لگ رہی ہیں میڈیا کے اوپر. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ مشرف کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ اسی حکومت کے اندر ہیں. کہا جاتا ہے کہ سلیکٹرز کا رول ہے. تو اگر ایسا ہے تو پھر تو وہ کسے ریپلیس کریں گے اس سسٹم کو؟ وہ تو آلریڈی موجود ہیں، ہر طرف ہیں، جس طرح اسد درانی صاحب کہتے ہیں. نہیں دیکھیں، بات تو وہی بات ہے نا کہ پہلے تصادم کی طرف جانا ہے یا اس سے رکنا ہے. اگر تو تصادم کی طرف جانا ہے تو تصادم کا تو ظاہر ہے رزلٹ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، بڑے بھیانک ہوں گے. کیا جمہوریت رہے گی نہیں رہے گی، یا یہ حکومت رہے گی نہیں رہے گی، اپوزیشن کو کتنا فائدہ ہوگا، کتنا نقصان ہوگا، وہ تو پھر ایک بالکل الگ سائنس ہے تصادم کی. لیکن فی الحال تو ہمیں یہی بات کرنی چاہیے کہ یہ تصادم نہ ہو اور اس کی بجائے ایک سیاسی ڈائلاگ ہو، اور سیاسی ڈائلاگ میں حکومت بھی پارٹیسپیٹ کرے اور اپوزیشن بھی پارٹیسپیٹ کرے، اور طے یہ ہو کہ اگلے الیکشن شفاف ہوں. اور بے شک میری تو رائے بھی ہے کہ میثاق جمہوریت کی طرح 5 سال کا آپ ٹینیور نہ دیں، 4 سال ٹینیور دے دیں حکومت کو، لیکن پھر 4 سال انہیں حکومت کرنے دی جائے، یہ اپنا پورا زور لگائیں، تو اس کے بعد پھر الیکشن ہو. مگر سہیل صاحب یہ کون طے کرے گا؟ کیا عدالتوں میں جا کے بات طے ہوگی؟ کیا نیشنل ڈائیلاگ اس کا گارنٹور کون ہوگا؟ اس کے پر عمل درآمد کون کرے گا؟ آج کہہ سکتے ہیں کہ جی مداخلت نہیں ہوگی الیکشنز میں، مگر کون گارنٹی کرے گا کہ الیکشنز کے اندر مداخلت نہیں ہوگی؟ دیکھیں، اگر کوئی ہمیں گارنٹر نہیں ملتا اور ہم ڈائیلاگ پر بھی تیار نہیں ہیں، نہ گورنمنٹ تیار ہے نہ اپوزیشن تیار ہے، تو پھر تو ہم دوڑے جا رہے ہیں تصادم کی طرف. اور ظاہر ہے تصادم کا نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے. جس نے زیادہ زور کی ٹکر پتہ نہیں اس کو زیادہ چوٹ لگے گی، یا جس کو چوٹ لگے گی اس کو زیادہ درد ہوگی. چلے یہ جو آپ نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ جس طریقے سے ہم تصادم کی طرف جا رہے ہیں، یہ جو برنکمن شپ ہے اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا، مگر جو آپ نے بات بتائی کہ جی ایک نیشنل ڈائیلاگ ہوگا، اس کا گارنٹور کون ہوگا؟ اصل سوال تو یہ ہے، اور یہ کہاں باتیں طے ہوگی یہ پوچھیں گے حامد میر صاحب سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. حامد میر صاحب، جو سہیل ولایت صاحب پہلے بات کر رہے تھے کہ جی نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے کہ اگلے الیکشنز جو ہوں گے صاف و شفاف ہوں گے، اب اس کی گارنٹی کون دے گا کہ یہ صاف و شفاف ہوں گے، مداخلت نہیں ہوگی؟ اس پر جب بات چیت کافی چل رہی تھی، جن دنوں میں نواز شریف صاحب نے پابندی لگا دی تھی کہ اب ان کے پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی غیر سیاسی لوگوں سے ملاقاتیں نہیں کر سکتے، تو ان دنوں میں نون لیگ کے کچھ بہت سینئر لیڈر جو ہیں انہوں نے آپس میں بار بار میٹنگز کی، صلاح مشورہ کیا، اور میری اطلاع کے مطابق انہیں نواز شریف صاحب کی بھی تائید حاصل کی، اور انہوں نے کوشش کی کہ کوئی ایک ایسا راستہ نکلے کہ اپوزیشن کے لانگ مارچ سے پہلے کوئی کسی سطح پر ایک ڈائیلاگ شروع ہو جائے. لیکن ان کی شرط صرف یہ تھی کہ جیسا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی کہا کہ ڈائیلاگ اوپن ہونا چاہیے، لیکن اس کا راستہ نہیں نکلا. اس کی وجہ یہی ہے جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مثلاً اپوزیشن کی طرف سے بھی اور دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی ایک شخصیت جو ہے، ان کو ایک صاحب ہے، ان کو کہا گیا کہ جی آپ درمیان میں فیسیلیٹیٹر بنے ہمارے درمیان،
دونوں طرف سے ایک ہی بندے کو کہا گیا. اس بندے نے تھوڑے دن بزنس مین تھا, ٹائکون تھا. نہیں کوئی بزنس مین, بالکل کوئی بزنس مین نہیں تھا. کوئی بزنس مین, یہ چھوڑ دیں, بزنس مینوں کی طرف نہ جایا کریں. اور وہ جس بزنس مین کی طرف آپ کا اشارہ ہے وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو کسی ایسے کام میں ڈالا جائے. بالکل کوئی بزنس مین نہیں تھا وہ. تو اس بندے نے تھوڑی بہت جو اپنی پریپریشن کی, ہوم ورک کیا, تو وہ اس نتیجے میں پہنچا کہ جو ایجنڈا اپوزیشن کا ہے یہ ایجنڈا جو ہے اس کی بنیاد پر کوئی ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. اور دوسری طرف سے بھی اس نے پتہ کر لیا تو وہ بھی اتنی آسانی سے ہر چیز گیو اپ کرنے کے لیے تیار نہیں. لہذا وہ بات وہیں پہ ختم ہو گئی. بات چیت جو ہے مجھے فی الحال اس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. ہاں, جس طرح 1992 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو نے ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا تو اس وقت ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ صرف نواز شریف صاحب تھے, لیکن نواز شریف صاحب جو ہے وہ جاتے جاتے اپنے ساتھ ایک دو اور بندے بھی لے گئے تھے. تو مثال تو ہمارے ملک کی تاریخ میں موجود ہے کہ پھر استعفیٰ ایک بندے نے دیا تھا, پھر ان کے ساتھ صدر صاحب کو بھی جانا پڑا تھا. زاہد صاحب, آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس اور پھر سہیل صاحب کے بھی, کہ آپ متفق ہیں جو حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی معاملات اس تک چلے گئے تو پھر 2-3 استعفے اکٹھے ہو جائیں گے؟ دیکھیں, سب سے خالی میں ایک چیز کو کہتا ہوں کہ یہ جب اگر سیاسی نہ گارنٹی کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی چیز کے لیے, اگر سیاسی جماعتیں اگر کوئی شعور کا مظاہرہ نہیں کرتی ہیں, اور خاص طور پہ حکومت کی طرف سے ہے وہ شعور کا مظاہرہ نہیں کرتی ہیں, تو پھر جو ہے گارنٹر نو گارنٹر اس کی بات نہیں ہوتی ہے, بلکہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک اس کو بنا سکتے ہیں جو کہ پارلیمنٹ موجود ہوتی ہے, جس میں آپ کو تمام قواعد بھی بنا سکتے ہیں. یہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. جہاں پہ بھی آپ داخل کریں گے کسی گارنٹر کو تو پھر آپ سمجھ لیجیے کہ گارنٹر سب سے بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, پرسن ہوتا ہے. اور وہی جو ہے میں جب گارنٹی کی بات کرتی ہوں تو ہمیشہ اشارہ جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی طرف چلا جاتا ہے. بات یہ کہ دیکھیں, یہ اس چیز کو سمجھا جائے کہ پاکستان میں ذرا دیکھ لیں, پینے کی موومنٹ کو اگر دیکھ لیا جائے, وہ بات چیت وہ نہیں ہوئی, اس کے نتیجے میں کیا ہوا وہ ہمیں سب پتا ہے. جب تصادم 93 میں ہوا تھا اس کی ہمیں پتا ہے کہ کیا ہوا تھا. لیکن مسئلہ یہی آتی ہے کہ جو ہے وہ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس حکومت کو ہم دونوں طرف سے, ایک تو یہ سمجھتا ہے, اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جو ہے, میرے پاس وقت کی قلت ہے, سوری مجھے, جی I'll have to cut you off there. سہیل ورائد صاحب, یہ بات جو کر رہے ہیں زاہد حسین صاحب بھی, گارنٹور کی جو آپ نے بات کی, اور گارنٹور کی بات تو ایک طریقے سے ہم نے یہاں سے شروع کی, مگر مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی ہم تو ایک اوپن ڈائلاگ چاہتے ہیں, عوام کے ساتھ ڈائلاگ چاہتے ہیں. یہ ممکن ہے, اور اگر یہ ممکن ہے تو یہ کیا شیپ, کیا روپ اختیار کرے گا؟ لیکن پہلے کوئی تیار تو ہو ڈائلاگ کے لیے, گارنٹر تو بعد کی بات آئے گی. ٹھیک, بہت بہت شکریہ سہیل صاحب, زاہد حسین صاحب, حامد میر صاحب. تو ناظرین, یہاں پہ معاملات جس طرح ہمارے تجزیہ نگار تجزیہ کر رہے ہیں, اور تینوں اس بات پہ متفق ہیں کہ معاملات تصادم کی طرف جا رہے ہیں, اور اگر معاملات تصادم کی طرف گئے تو سیاسی قوتوں کے لیے یہ اچھا نہیں ہوگا. وہ خبردار کر رہے ہیں کہ اگر سیاسی قوتیں آپس میں مل کے مذاکرات کر لیں تو پھر تصادم سے بچا جا سکتا ہے. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.